हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हो अरशद? जी सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ क्लियर आ रही है ना? जी सर, परफेक्ट आ गया। यार सॉरी, यहाँ पर ना एक्चुअली हमारे यहाँ जो है ना, मैं यहाँ पे रहता हूँ रेंट पे ना। तो हमारे यहाँ पर लैंडलॉर्ड ने सोलर लगाया हुआ सिस्टम, तकरीबन अच्छा। 10 kV का। लेकिन क्योंकि टेन यहाँ से। पे, हाँ, यहाँ पर क्लाउडी मौसम है ना चीज़ कराची का, तो जी वो जी। सोलर चार्ज नहीं होता और लोड अच्छा शेडिंग अच्छा। बहुत होती है, इस वजह से ना वो प्रॉब्लम करता है। मैं ये कहता है कि जो हमारी कल की क्लास है, हम कल क्लास आफ्टरनून में रख लें, राइट आफ्टर जुमा प्रेयर, राइट आफ्टर जो 2:30 या 3 या 3:30। जी सर, ठीक है, रख लेता ठीक है, हूँ। आप मुझे बता दीजिएगा कि आप कितने बजे लेना है, 2, 3, ढाई बजे, तो इंशाल्लाह मैं उस वक्त कर लूँगा। जी सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमारा तो टॉपिक चल रहा था हज़रत अली की कैलिफेट के हवाले से, जी and we are about to end his caliphate, and we have discussed one of the civil war, first civil war between Hazrat Ali and Hazrat Talha Zubair and Hazrat Aisha. और हमारी जो क्लास है यहाँ पर एंड हुई थी, we discussed that how it was an outcome and what exactly happened right after battle of Camel or battle of जी Jamal. जी और फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इंशाल्लाह हम कल से ना, आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, हम कल से मदनी लाइफ शुरू करेंगे। ओके। जी जी, ठीक है। और आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक टेक्निक ये होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किसी भी इवेंट के जो आउटकम होता है ना, या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो नेक्स्ट इवेंट के कॉजेज भी होते हैं। अब जैसे फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट फील्ड वॉर रादर, which was between Hazrat Ali, Hazrat Aisha Tala Zubair, and it was won by Hazrat Ali. जी। तो इसके बहुत सारे, इसके जो सिग्निफिकेंसेज है, इंपॉर्टेंस है, उसमें से ये भी है कि बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द कूफन they supported only Hazrat Ali, you know. So Hazrat Ali, he made a very big, he took a very big political change, political step. और उन्होंने ये किया कि he changed the capital from Medina to Kufa. अच्छा, ठीक है, मदीना से ये, कूफा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा इन्होंने स्टेप लिया, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी उनको देखने पड़े अनफॉर्चुनेटली। कूफा के लोगों ने उनको बिट्रे किया, फला, भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन बड़ा स्टेप था। इसकी वजह थी कि जो उसके फॉलोअर्स थे या सपोर्टर्स ज़्यादा तो कूफा के लोग थे। जी ठीक है। जी। अच्छा, इसके अदर कॉन्सिक्वेंस ये भी हुई कि हमने पढ़ा कि not just Hazrat Aisha Tala Zubair and prominent companions were demanding or requesting or asking Hazrat Ali to punish the murder of Usman, but one of the very strong personalities, Hazrat Amir Muawiyah, who was the governor of Syria, he was also demanding Hazrat Ali to punish the murderer. ठीक है। ठीक अब है। जब हो गया, and every development was being heard by learned with all of those people. सबको पता था कि इस वक्त स्टेट में क्या हो रहा है। इनके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो स्लो थी, लेकिन बाहर लोगों को पता चल रहा था। तो हज़रत अमीर मैम वाज आल्सो लर्न कि जनाब, देयर वाज अ वॉर इन बसरा बिटवीन दीज आर्मी, एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हिस्ट्री के अंदर डिफरेंट नरेशंस आते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा क्रिएट होता है ना, वो हिस्ट्री से होता है। जी, और एग्जैक्टली। और जो लॉ की बात है, लॉ की बात ये है कि बीइंग अ मुस्लिम, वी कैन नॉट एस्टेब्लिश आवर फेथ, आवर ईमान ऑन द बेस ऑफ हिस्ट्री। हम अगर किसी फेथ को स्टैब्लिश करेंगे, वो बेस करेगा कुरान के ऊपर, या कोई ऐसी चीज़ जो हदीस में हो लिंक्ड विद कुरान, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री के बेस पे हम कोई अपना फेथ को स्टैब्लिश नहीं कर सकते। जी तो हिस्ट्री के तो डिफरेंट नरेशंस आई हैं, कैसा क्यों हुआ और कैसा। तो ये भी बात रिवायत के अंदर आता है कि जनाब हजरत अमीर मुआविया, he took advantage of these consequences. The people of Syria, they already demanded Hazrat Ali to punish the assassins when they heard that there was a war, and in that war, two of the 10 best companions. देखिए कि क्या इस tragedy थी, कि two of 10 best companions, they were killed after, yeah, during that battle of Camel. जी So it is said कि जनाब, the Syrian people, they took it for granted. They start making or instigating people of Syria, and not just of Syria, the neighboring provinces, to raise an army against, you can say, Hazrat Ali or the rebellions, because they thought it was an insult of Hazrat Aisha. And it was Hazrat Ali was one of the cause of martyr of two of the 20 campaigns. So different nations यहाँ पर आती है। ठीक है। आपको मैंने इससे कुछ बता दी, इसको जहन में रख के हमको अब इनकी आगे बैटल को डिस्कस करना है, जो बैटल सिफीन कहलाता है। ठीक है बेटा।
बैटल ऑफ क्या सर? सिफीन, ये आपकी स्क्रीन पर आ गई है. जी जी. When and where it happened in 37 age. 35 एज को हजरत उस्मान का मर्डर हुआ और 35 एज को ही उनको खिलाफत मिली. तो 36 37 में दिस ऑल वाज सिविल वॉर गोइंग ऑन ऑन. So we can say that it was between Hazrat Ali and Hazrat Amir Muawiyah forces, and it was second civil war. ठीक है. सेकंड सर. ठीक है. पहला तो वही था ना. अगर देखो एग्जामिनर ने अब तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है कि ही ट्राई टू ट्विस्ट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू कंफ्यूज. अगर एग्जामिनर पूछता है इस तरह के डिस्क्राइब द मेन इवेंट ऑफ बैटल ऑफ कैमल बैटल सिफीन 10 मार्क्स का. कभी कभी वो पूछता है कि डिस्क्राइब द मेन इवेंट ऑफ बैटल ऑफ कैमल 10 मार्क्स का. कभी पूछता है डिस्क्राइब द मेन इवेंट ऑफ बैटल ऑफ सिफीन 10 मार्क्स का. लेकिन वो ये पूछ सकता है डिस्क्राइब द फर्स्ट सिविल वॉर occurred during Hazrat Ali's caliphate. ठीक है. तो फर्स्ट सिविल वॉर से मुराद क्या होगा अरशद? बैटल ऑफ कैमल्स. एग्जैक्टली. तो ये थोड़ा ना बच्चों घुमाने की कोशिश करता है वो. तो ये आप समझ लीजिए सेकंड सिविल वॉर थी. और इसमें ये देखिए कि पहले बता दिया था कि व्हेन हजरत अली इंटेंडेड टू चेंज द गवर्नर्स, तो ही वाज एडवाइज्ड बाय द कंपेनियंस के डोंट चेंज योर गवर्नर, let your khilafat establish firm first, then you can execute this order. तो as a khalifa mujtahid, as amir al-mu'minin, as faqih, तो उनका पूरा राइट था कि वो बेस्ट समझते वो फैसला करें. तो जब ये थॉट कि मैं चेंज करूंगा, तो फिर उनको फाइनली एडवाइस ये किया गया कि इफ यू आर गोइंग टू चेंज द गवर्नर, डू नॉट चेंज अमीर मुआविया. और उसके रीजंस भी थे, ठीक है. लेकिन हज़रत अली ने जो बेहतर समझा उन्होंने फैसला किया. तो ये बहुत एक सेंसिटिव एक बात है, बहुत अहम बात है, इसको समझ लो. इंशाल्लाह इससे बड़ा हमारा रहेगा. तो उलमा ने क्या फतवा दिया? उलमा कराम, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर सुन्नी उलमा, they said that the mashajarat sahaba, mashajarat means the differences, the conflicts among sahaba karam, we as a common Muslim, we have no right to accuse them. We have no right to make a decision between them, because this is between them and between them and Allah subhanahu wa ta'ala. So what we do believe with that of Quran and Hadith and Ijma Qiyas ke all Sahaba they are Jannati, all Sahaba they are rightly people, because Quran ने said it. देखिए कुरान ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह and those Muhammad the Messenger of Allah and those who are with him are the best people, and Allah do agree with them and they do agree with Allah. जब ये तुम कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, जब किसी सहाबी का नाम आता है हम कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, किसी सहाबी का नाम आता है हम कहते हैं रज़ी अन्हा, क्योंकि अल्लाह ने कहा मैं उनसे राजी हो गया. तो उलमा ने ये फतवा दिया है कि उनकी जो डिफरेंसेस है ये उनकी अपने डिसीजन है, जो कि राइट भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है. अब राइट रॉन्ग को समझ के एक बात और बहुत ही सेंसिटिव बात बता रहा हूँ, तो इसको भी समझो. उलमा दे हैव गिवन दिस फतवा ऑन द बेसिस ऑफ हदीस. एक हदीस है, हम पढ़ेंगे इजमा क़ियास में इंशाल्लाह जब आगे आएगा. वन ऑफ द हदीस ऑफ द होली प्रॉफेट सेड और कमा कसम दैट इफ अ मुज्तहिद मुतलक, अब मुज्तहिद क्या होता है आपको तो पता नहीं है, मैं आम अल्फाज में बताऊं. एक आलिम, इसको बाद में पढ़ेंगे. एक आलिम, ग्रेट आलिम, ठीक है. तो इफ एन आलिम ही कम अक्रॉस अ क्वेश्चन, अ न्यू प्रॉब्लम, एक आलिम को एक नया क्वेश्चन आता है, कोई आदमी पूछता है कि भाई ये नया मसला है, बताएं ये जनाब सेलफोन में कुरान पढ़ना है जायज़ है कि नाजायज़ है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना जायज़ नाजायज़ है, क्वेश्चन आता है मिसाल के तौर पर ना. अब दैट आलिम ही ट्राई टू यूज हिज नॉलेज ऑनेस्टली एंड ही ट्राई टू गिव सम पॉसिबल आंसर. उस आलिम ने क्या किया? उस आलिम ने somehow राइट आंसर दे दिया. दैट आलिम ही डिड क़ियास एंड ही गिव द राइट आंसर. तो उसको 2 सवाब मिले. ही विल गेट 2 रिवॉर्ड. पहला रिवॉर्ड मिलेगा बिकॉज ही यूज हिज नॉलेज, ilm which Allah was busted of him, and secondly he somehow with the help of knowledge and Allah's guidance he gave the right answer. On the other hand, another alim, another mujtahid mutlaq, when he found a question and he used his knowledge, he was very true in his intention, and somehow due to any reason he gave the wrong answer, उसने wrong answer दे दिया, तो उसको गुनाह नहीं होगा, उसको 1 सवाब मिलेगा. अच्छा, एक आलिम ने सही आंसर दिया उसको 2 सवाब हैं, एक आलिम ने गलत आंसर दिया उसको गुनाह नहीं मिलेगा बल्कि 1 सवाब मिलेगा. क्यों मिलेगा? बिकॉज हिज इंटेंशन वाज ट्रू एंड ही यूज्ड हिज नॉलेज पॉजिटिवली, बट समहाउ ही वाज नॉट दैट मच इंटेलिजेंट, और ड्यू टू एनी रीजन ही कुड नॉट गिव द राइट आंसर.
اچھا اس کو کہتے ہیں کسی مجتہد کا ایک ڈیسیجن قیاس کرنا. تو ٹھیک. صحابہ کرام تو بہت بڑے مجتہد تھے, بہت بڑے تھے, تو انہوں نے جو انڈرسٹینڈنگ کی اس حساب سے انہوں نے جو ڈیسیجن لیا تو وہ اپنے ڈیسیجن میں رائٹ تھے, ان کی نیت صحیح تھی. اب اس کا وہ چاہے رائٹ ہو رانگ ہو, بات جی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بلیو کرنا ہے سنی مسلمانوں کو. حالانکہ اہل تشیع مسلم کا ذرا دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے. ہم دونوں اسکول آف تھاٹ کو پڑھتے ہیں کیونکہ کیمبرج دونوں اسکول آف تھاٹ کو ایکنالج کرتا ہے. آپ جو بھی اسکول آف تھاٹ سے نکلے وہ مارکس مل جائیں گے. تو یہ بات سمجھ لیجیے آپ. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ جو ہسٹری کے اندر بات آتی ہے کیسے کس نے کیا, بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. اچھا, اب یہ بات سارا دیکھا جائے اس کیس میں جو روایت دوسری آتی ہیں کہ جناب کیسے ہوا کیسے ہوا, تو آپ کو میں نے موٹی موٹی بات بتا دی. آپ کو بکس کے اندر مل جائے گی. آپ نے بک لی نکت باجوہ اس میں دیکھ لیے, میرے نوٹس دیکھ لیجیے گا, یہ ساری وجہ تھی. اب ریزنس تو ظاہر بات ہے کیا ہو سکتی ہے, بتاؤ کیا ریزن ہو سکتی ہے, کیا وجہ بنی. میں نے آپ کو کچھ بتایا. واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ دا بیٹل آف صفین. بیٹل آف واٹ؟ بیٹل آف صفین, جو بیٹل آف کیمل تو ہو گئی, اس کے سیکنڈ وار جو اس کی ریزنس کیا ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ ریزنس ہو سکتا ہے کہ کانفلکٹ ارائز ہو گیا تھا بٹوین دا لیڈرز, betrayal ہو گیا تھا, so there wasn't like any no one was sure which way to go to. That could be one of the reasons. Islamic Empire اب actually ایک threat danger میں تھا اب. بالکل صحیح ہو گیا. Yeah, I think that's about it. ٹھیک, کریکٹ. دیکھیے ایک آپ کو ٹیکنیکل بات بتاؤں کہ اس کی ریزنس 100% وہی ریزن ہے جو بیٹل آف کیمل کے ریزنس تھے جو آپ نے بتائے. جی حضرت علی بولو پنشنگ دا اسیسنز اور جو آپ نے بتایا سب بات. لیکن یہ جو بیٹل آف صفین میں اس کے ریزنس کے اندر ایڈ آن ہو گیا بیٹل آف کیمل کے کانسیکوینسز. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ کے اسکرین پر آ گیا. جی Assassination of Hazrat Usman led to civil disobedience in the Ummah. Disobeying کر رہے تھے حضرت عثمان کے مرڈر کے بعد, being powerful. Misconception of Amir Muawiyah and Hazrat Ali on the issues of the delay in capture of the assassins of Hazrat Usman. یہ بھی ایک آپ دیکھیے یہ ورڈ استعمال ہے مسکنسپشن. اب یہ کیونکہ ہم لوگ دیکھو سیدھی سی بات ہے, ہم لوگ ہیں مسلمان, جیسے میں نے پتا علماء کرام نے بتایا کہ بھائی ایز اے کامن مسلم, ہم تو کوئی عالم مفتی تھوڑی ہیں, ہمارا جو بلیف ایسا ہونا چاہیے کہ ہم سیفر سائڈ پر رہیں. جی تو ہم اس چیز کو لیں گے ہسٹری کو جو کہ ان کے کیریکٹر کو بلیم نہیں کر رہا ہوگا. یہ بہت آپ کو میں سینسیٹیو بتا رہا ہوں, ٹاپک بڑا سینسیٹیو ہے, اس کو سمجھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ پیرنٹس سے بھی پوچھ سکتے ہیں. مسکنسپشن کیا ہے؟ جیسے ہسٹری کے اندر یہ آتا ہے, صحیح ہے غلط, ہسٹری کے اندر آتا ہے, جھوٹ ہے سچ. ہسٹری کے اندر یہ آتا ہے کہ جناب کہ سیرین لوگوں نے, میں حضرت امیر معاویہ کا نام نہیں لے رہا, حضرت امیر معاویہ کا, سیرین پیپل نے they start blaming کہ حضرت علی was somehow involved in that conspiracy against Usman. اچھا یا his خلافت was under pressure. یا he was parting with the rebellions and he caused the killing of up to 8 to 10,000 Muslims at the time of Battle of Camel. And he disrespected Aisha as mother of the faithful. حالانکہ انہوں نے ریسپیکٹ نہیں دیا تھا, لیکن بات آ رہی ہے. اور ڈفرینٹ چیزیں انہوں نے یوز کی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. یہ بھی آتا ہے کہ ان دمشق دا سیرین کیپٹل, ابھی بھی دمشق ہے, دمشق کے اندر ان جامع مسجد the Syrian people they start displaying the blood stained shirt of Usman which he was putting on when he was killed by the rebels and the cutted finger of Naila, and it was showed to the people of Syria to instigate them, motivate them to take revenge. ٹھیک ہے. آپ کے اسکرین کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا. جی سر. ٹھیک ہے, تو جو چیزیں مجھے یاد آتی ہیں نا میں آپ کو ویسے بتا دوں, اس کے آگے پیچھے کہیں کہیں لکھا ہوگا. اچھا, اب آپ دیکھیے ایک چیز اور کیا ہے, مسکنسپشن سمجھے آپ. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں مسکنسپشن ہے جناب, یہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ خدا نہ خواستہ علی نے ان کو ڈسرسپیکٹ, ہم تو پڑھا نا, ان کو باقاعدہ رسپیکٹ کیا, ان کے بھائی کو محمود بخبو کا کہ آپ اپنی بہن کو لے کے جائیں مدینے کے اندر, ریکویسٹ کیا پالیٹکس کے اندر پارٹ پلے نہ کریں, فلانا فلانا. اچھا, پروپیگنڈا ہو گیا ان سیریا, لوگوں نے جناب پروپیگنڈا کیا جناب, ایسا جناب آپ کو میں نے بتایا. کانسٹنٹ فلاسفی ایز اے کیلیفر ایز اے ایک اور جو کانفلکٹ بنی, جو وجہ بنی آف دس بیٹل آف صفین کی, کہ آپ یہ بتائیں کہ جب بیٹل آف کیمل کے بعد جب حضرت علی ون کر گئے دیٹ بیٹل, تو پالیٹیکلی سمبولکلی اٹ واز پروون کہ حضرت علی سماؤ از اے اسٹرانگ خلیفہ. جی جو ان کے اس وقت اوپوننٹ تھے دے لاسٹ دیئر بیٹل. اب کیسے بھی وہ لمبی کہانی ہے, حضرت طلحہ زبیر کا مرڈر ہو گیا اور حضرت عائشہ کی آر گئی,
اور پھر وہ ان کو جو ریلیکٹنٹ لوگ تھے دے اسٹارٹ ایکسیپٹنگ ہم ایز اے فورتھ خلیفہ. پھر انہیں ایک اچھا بڑا اسٹیپ یہ لے کہ ہی چینج دا کیپٹل فرام مدینہ ٹو کوفہ. ایک اسٹیپ تھا ان کا, ٹھیک ہے نا. اچھا, ٹھیک. تو جب یہ سارا ہو گیا تو حضرت علی اسٹارٹ سینڈنگ ڈیلیگیشن ٹو امیر معاویہ دوبارہ. پہلے تو جب عمارہ بن شہاب کو بھیجا تو اس کو تو بارڈر میں روک کے بولا بھائی آپ واپس جاؤ, ہم تو آپ کو خلاف گورنرشپ نہیں دیں گے, ہم تو مانتے نہیں ہیں. تو پھر یہ بات ہوئی کہ جناب وہ حضرت علی ہی اسٹارٹ سینڈنگ ہز میسنجر ٹو حضرت امیر معاویہ ٹو آسک them to accept حضرت علی as a fourth Khalifa. He said کہ بھائی دیکھو people of Makkah, those people who accepted Abu Bakr, Umar, Usman as Khalifa, those people, that people of Makkah, Medina, Basra, they all accepted me as a Khalifa. تو ان لوگوں نے مجھے بتاؤ you should accept me as a Khalifa. بات سمجھ میں نہیں بیٹا؟ جی سر. حضرت علی کا آرڈر نہیں تھا. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ I will accept you Khalifa, but first you have to punish the assassin of murder of Usman. اور آپ کو میں نے پہلے بات بتائی تھی, وہ یہ کہتے ہیں ٹیکنیکلی وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو فالو یور کمانڈ بیکاز وی ڈڈ ناٹ ٹیک این اوتھ آن یور ہینڈ. ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہی نہیں کی, ٹھیک ہے. جی جی. اچھا, ایک اور میں بات بتا دوں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بڑی امپورٹنٹ کلاسز چل رہی ہیں آج کل. بائی میجورٹی سنی علماء کا یہ ایک پرسپشن ہے, یہ کہنا ہے کہ if you do compare the situation between حضرت امیر معاویہ اور علی, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی was on a right track اچھا and somehow حضرت امیر معاویہ he made mistake. دونوں صحیح تھے, یاد رکھیے گا, لیکن اگر ہم کمپیئر کریں تو حضرت علی زیادہ رائٹ ٹریک پہ تھے. میں نے آپ کو بات بتائی تھی نا, اگر حضرت امیر معاویہ نے غلطی بھی کی تو ان کو گناہ نہیں ہو کہ ان کی انٹینشن صحیح تھی. جی ایگزیکٹلی. ہم ایک تھرڈ پارٹی ہو کے 14 سال بعد ہم بولیں جناب ایسا ہوتا, ہم تو وہاں موجود نہیں تھے نا بھائی, ہم اپنا کو تھوڑی دیکھا کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا, تو اللہ بہتر جانتا. وہ اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ سے پوچھیں گے, اللہ تعالیٰ حضرت علی سے پوچھیں, مجھ سے آپ سے تھوڑی پوچھیں گے کہ بتاؤ بٹل کیمل کون تھا, ہمارا کیا خیال ہے. جی ایگزیکٹلی. اس کو ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اچھا, یہ ایک کوشچن پارٹ بی کا ہم لنک کر کے کیمبرج پوچھتا بھی ہے, جسے ہم نے جب ہم نے بیٹر کیمل کی تھی اس وقت بھی ہم نے پوچھا تھا. تو یہ بھی ہم پہلے سما ڈسکس کر چکے, ہم گو تھرو کر لیں کوئکلی, بہت آسان ہے. حضرت علی اینڈ امیر معاویہ اینڈ the other companions of the Holy Prophet is solely based on اجتہاد. جو ڈفرینس ہوا, جو ڈیلینگ ہوا حضرت علی کے اس ایکشنس میں کہ کیوں انہوں نے مرڈر نہیں کیا, اس کی وجہ سب سے پہلے یہ تھی کہ ان کا اپنا اجتہاد تھا. یہ اشتہاد, اب اشتہاد کیا آپ کو نہیں پتا نا, ابھی ہم نے پڑھا نہیں اس میں کیا. اشتہاد ہوتا ہے a process of finding an answer for current problem. اچھا, کیا کین یو ریپیٹ دیٹ؟ اشتہاد is to find or deduce a possible answer of a current issue or current problem. یعنی کہ فار انسٹنس آپ کو مثال دیتا ہوں موبائل فون کی, سیل فون کی, ٹھیک ہے نا. اب سیل فون کے اندر بھی ریسائٹ قرآن مجید. جی. تو جناب یہ بتاؤ کہ ہم جب قرآن پڑھیں موبائل کے اندر تو کیا اس کا ہمیں ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں, اسی موبائل کے اندر دوسری چیزیں بھی دیکھتے ہیں, تو کیا ہے. تو یہ 30 سال پہلے تو کوشچن نہیں تھا نا, یہ اسلام تو 14 سال سے. تو اب یہ نیا کوشچن آیا. تو جو گریٹ عالم ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مجتہد. وہ اس کوشچن کو آنسر کرتے ہیں ود ہیلپ آف قرآن, حدیث, اجماع, قیاس. ٹھیک ہے نا. تو جو پروڈیوس کرتے ہیں اس کو اگر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں بائی میجورٹی مسلم تو وہ بن جاتا ہے اجماع. تو میں نے آپ کو بتایا اجتہاد تھا کمپیئر, کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پہلے پنش کریں حضرت عثمان کے مرڈر کو. حضرت امیر معاویہ کا اجتہاد تھا جو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, اور حضرت علی کا اجتہاد یہ تھا کہ نہیں پہلے تم مجھے خلیفہ مانو, اپنی پوسٹ کو چھوڑو, میں پھر اس کے بعد میں جو کرنا چاہوں گا کروں گا. ٹھیک ہے, سمجھ میں. None of them are the type of Muslim who could be persuaded of to knowing people of Islamic Sharia. Allah's command of saying of the Holy Prophet, جیسے انہوں نے کہا حضرت could have killed by way of qisas for peace and security. He could not get any evidence against the assassins. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب حضرت علی نے انویسٹیگیٹ کیا تو he could not find the real culprit. یہ جو 3000 جو ریبیلین سے 3000 کا جو موب تھا, اس میں سے ایک بندے نے مارا, 2-3 نے مارا, تو کیسے کر سکتے تھے؟ یہ بھی وجہ بنی. He had himself back from punishing the accused and faced the resulting troubles. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ جو لوگ دائیں بائیں تھے اس میں وہ لوگ بھی تھے جو پارٹ آف ریبیلینس تھے, اور شاید یہ وجہ بھی ہے حضرت علی نے ڈیسیژن لیا کہ بھائی میں کیپٹل کو مدینہ سے شفٹ کر کے کوفہ لے کے جا رہا ہوں, تو یہ ہو سکتا ہے ان کی وجہ ہو.
انہوں نے کچھ سوچا ہو, اشتہاد کیا ہو کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ پولیٹیکلی مجھے ایسے جانا چاہیے پر میرے سپورٹ زیادہ ہو. یہ responses as such because when something is doubtful someone should take cautions. جس میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ لیگل ٹرم ہے کہ benefit of doubt goes یا benefit of doubt gives a favor to the accused person. یہ ایک کورٹ میٹر ہے کہ شک کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے. تو یہ ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے حضرت علی جو ہے وہ پنش نہیں کر پایا تھا اسد کو, اور یہ وجوہات بھی تھی ایڈ آن beside the reason of battle of camel and the consequent battle of camel کہ جو نیکسٹ بیٹل کی وجہ بنی, ٹھیک ہے, جو ہم نے پڑھا. ہاؤ دا مین ابھی کیسے بیٹل ہوئی, ٹھیک ہے. both side Siffin for negotiation but skirmishes between the trouble. اچھا ہوا یہ کہ when حضرت علی was sending messengers to Syria asking demanding امیر معاویہ to surrender, leave his post and accept خلیفہ, اور جب وہ نہیں مان رہے تو finally حضرت علی he decided to wage a war. ابھی کل ہی میں سن رہا تھا کسی عالم سے, میں خود کو دوبارہ ریسرچ کر رہا ہوں تو شاید میں نے یہ سنا کہ وہ بعض ہسٹری کی روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ حضرت علی کو یہ پتہ چلا کہ شاید رومنس جو ہے وہ, کیونکہ دیکھو جب مسلمان کانفلکٹ ہونے لگا نا تو رومنس تھے, پرشین تھے, انہوں نے کہا یار مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں, اب ہم ان کو اٹیک کر دیتے ہیں. جی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپس میں دو بھائی لڑتے ہیں تو کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو ڈفرینٹ نیشنز ہیں, نیشن ایک یہ بھی ہے کہ حضرت علی کو شاید, اگر میں غلط نہیں بول رہا اللہ مجھے معاف کرے, حضرت علی کو سما میں پتہ چلا کہ جب رومنز جو ہے وہ پرسویٹ کر رہے ہیں سیریا میں انویٹ کریں گے, تو سما ہی ٹوک ہز آرمی ٹو گو ٹو سیریا ٹو پروٹیکٹ دا سیریا, ٹھیک ہے. یا ایک نیشن جو بھی ہو سکتی جو بہت پاپولر ہے کہ ہی انٹینڈیڈ ٹو ویج ٹو یوز دا پاور ٹو کمپیل امیر معاویہ اینڈ سیرین پیپل ٹو ایکسپٹ ایز اے خلیفہ. ڈفرنٹ روایت ہے بیٹا, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. عجیب روایت ہیں. آپ کا بھی اللہ کبھی توفیق دے, کبھی شوق آپ ہسٹری میں پڑھیے گا. میں نے تو ہسٹری میں ماسٹر نے مجھے بہت ساری چیز بتایا, آپ بات میں سمجھ رہے ہیں. جیسے اس کے اندر آیا ہے کہ ایون جب کانفلکٹ تھا حضرت امیر معاویہ کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان, ایون بیفور بیٹل آف صفین, اٹ واز لرنڈ بائی حضرت امیر معاویہ ٹو کہ جناب رومنس ایمپرر جو ہے دے آر ٹرائی ٹو انویڈ مسلم اسٹیٹ. تو جب یہ بات حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلی اور کانفلکٹ تھا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان, تو حضرت امیر معاویہ نے ایک لیٹر بھیجا رومن ایمپرر کو, اینڈ ہی ایڈریس ہم لائک دا ڈاگ. باقاعدہ ہسٹری کے اندر کہا کہ کتے کے طور پر کہا کہ او رومن ڈاگ, کتا کہہ کے مخاطب کیا کہ if you intend to attack Muslim state and somehow if you want to against Ali, I will be the first person who will fight against you for Ali. Because this is between us, this is between our two brothers. The conflict ہمارے درمیان ہے, don't take advantage. ٹھیک ہے نا. لارج آرمی. اچھا پھر جب اگر ہم اس دونوں چیز کو میں سے کسی ایک کو لے لیں کہ کسی وجہ سے حضرت علی جو ہے نا he raised an army and he went to Syria. اب آپ یہ دیکھیے کہ at the time of battle of Siffin the army of حضرت طلحہ زبیر حضرت عائشہ was up to 8 to 10,000. تو حضرت علی he sent his son Hassan sent to different tribes to collect the army and he somehow raised the army of 10,000 and these army met to battle Basra which was battle of Basra, وہاں پر battle of Camel ہوئی. لیکن within few months when his خلافت was accepted, اب یہ ہسٹری کے اندر آتا ہے کہ جو آرمی تھی وہ بہت بڑھ گئی, اور کچھ نیشن کے اندر آتا ہے کہ now he went to Syria up to 80 to 90,000 people. ڈفرینٹ نمبرز آتے ہیں. ودن فیو ان کی جو اسٹرینتھ بڑھ گئی. اب جب وہاں پہ بڑھے تو ہی انکیمپ فیس ٹو فیس بوتھ آرمی نیئر سیریا, ایک جگہ تھی صفین, نیئر پلیس. تو بوتھ آرمی کیمپ فیس ٹو فیس, بوتھ آرمی فیس ٹو فیس بیٹھ گئی, بٹ دیر واز نو وار. جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کیمل میں دیر واز نو وار بٹوین علی, عائشہ طلحہ اینڈ زبیر, and they start negotiating and it took like months and they finally reached to some conclusion. یہاں پر بھی ایسے ہوا کہ دونوں آدمی کو پتا تھا کہ دونوں آدمی کے اندر مسلمان ہیں, دونوں آدمی کے اندر صحابہ کرام ہیں, تو they did not want to shed blood. وہ نہیں چاہتے تھے کہ خون خراب ہو, اور وہ نیگوشیٹ کرتے رہے. لیکن فائنلی جب یہ حضرت علی نے دیکھا کہ بھائی کوئی نیگوشیشن کا آؤٹ کم نہیں آ رہا, تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ٹھیک ہے میں اب وار کروں گا, I will use my power to compel Syrian to surrender and accept me. جی سر. اب جناب when war started, جب وار شروع ہو گئی تو psychologically morally حضرت علی's army was on higher ground.
اس کی ایک ٹھیک ہے کئی وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ ان کو خلافت کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا. سیکنڈلی ہی جسٹ وون دا بیٹل آف صفین. اچھا نمبر ون سیم تھے, حضرت علی کی 80-90 تھی تو امیر معاویہ کی 70-80,000 تھی آرمی. لیکن اچھا سائیکولوجیکل ان کو سپیریورٹی حاصل تھی ڈیو ٹو ریزنس. تو اس وجہ سے ایسا ہوا کہ اٹ واز سو بلڈی وار, لیکن فائنلی ایسا ہوا کہ حضرت علی ہی واز اباؤٹ ٹو ون دا بیٹل. اس میں بڑے بڑے صحابہ, حضرت عمار بن یاسر جو حضرت علی کے ساتھ تھے, حضرت عمار بن یاسر, محمد بکر, ہی واز مارٹرڈ. وار شروع ہو گئی سماؤ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ جب نیگوشیشن فیل ہو گئی, جب دیکھو نا نیگوشیشن فیل ہو تو کیا ہوتا ہے, پھر کانفلکٹ ہوتا ہے نا, پھر تو جی سوری. اچھا جب نیگوشیشن فیل ہو گئی, اینڈ اٹ واز اپ ٹو 3 days, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ڈیز. تھرڈ ڈے کے اینڈ میں حضرت امیر معاویہ ہی ریلائز کیا یار اب یہ وار ہم ہار جائیں گے ٹھیک ہے ڈیو ٹو ریزنس, ٹھیک ہے. تو جب ہی اسٹارٹ کنسلٹنگ پیپل کہ بھائی کیا کیا جائے, ہم تو وار ہار جائیں گے, تو ہی واز ایڈوائز بائی ون آف سپورٹر کلوز ایڈوائزر حضرت عمر بن العاص. ٹھیک ہے عمر بن العاص کی آپ کو امپورٹنس سگنیفیکینس یاد ہونی چاہیے ایٹ دا ٹائم آف مائگریشن ٹو ابیسینیا. میں پھر بتا رہا ہوں, عمر بن اچھا العاص, جنہوں نے گروپ کو لیڈ کیا تھا. ہاں جو قریشی گروپ کو لیڈ کیا تھا, اسٹارٹ نیگوشیٹنگ ود دی نیگس ٹو سینڈ دیم بیک ٹو. یہ بہت بڑے جی ایسے کام کے اندر جو آدمی پولیٹیکل ہوتا ہے اس کو آگے آگے رکھتے ہیں. تو جی جب جناب ایسا ہوا تو حضرت امیر معاویہ نے ڈسکس کیا کہ ہم تو ہار جائیں گے وار, تو ہم کیسے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. آپ اسکرین میں پڑھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. جی تو وین کنسلٹ حضرت عمر بن العاص نے یہ سجیسٹ کیا کہ بھائی دا اونلی وے ٹو اوائڈ دس ڈیفیٹ از ٹو دیٹ دا وار شوڈ اسٹاپ. ایک ہی طریقہ ہے ہم شکایت بچ سکتے ہیں کہ وار اسٹاپ ہو جائے, سیز فائر ہو جائے. تو انہوں نے ٹھیک کہا ہے بھائی سیز فائر کیسے ہوگی, سیز فائر تو ہماری طرف سے ہوگی نا, وہ تو جیت رہے ہیں ون ون پوزیشن کے اندر. تو ہسٹری کے اندر بات آتی ہے کہ حضرت عمر بن العاص نے یہ کہا حضرت امیر معاویہ کیونکہ آپ ایسا کریں کہ جب فورتھ نیکسٹ مارننگ ہوگی تو یو شوڈ انسٹرکٹ یور فرنٹ لائن آرمی ٹو ٹائی دا قرآن مجید آن دا لینسز اینڈ لفٹ اٹ اپ ٹورڈز دا انیمی سائڈ اینڈ لیٹ دیم نو کہ بھائی وی وڈ لائک ٹو ڈیسائڈ اکارڈنگ ٹو قرآن. اچھا یعنی کہ انہوں نے کہا یہ ٹیکنیک آپ استعمال کر سکتے ہیں. So it was followed, it was liked by the Hazrat Amir Muawiyah and the people of Syria. And the next morning before war, Hazrat Amir Muawiyah's front row army, they start tying the Quran Majid on their lances, spears, and they lift it up towards the enemy side and show them this impression that we would like to decide the dispute between us according to the book of Allah. ٹھیک ہے کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ کہا نا کہ اگر مسلمانوں کے اندر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کی صلح کرا دو دو بھائیوں میں, اگر وہ صلح نہ کرائے تو پھر جو رائٹ پر اس کو سپورٹ کرو. اور تمہارے اگر کوئی کنفیوژن تو یو ہیو ٹو ریفر ٹو بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, بک آف اللہ. تو انہوں نے کہا بھائی دس ڈیسیژن شوڈ بی میڈ بٹوین بک آف اللہ. تو جب یہ ٹیکنیک استعمال کی تو بیفور اسٹارٹنگ وار حضرت علی کی جو آرمی تھی they did not start war, وہ رک گئے. ٹھیک ہے And they informed Hazrat Ali that Hazrat Amir Muawiyah's army is doing this. تو حضرت علی سمجھ گئے, he was a very wise person. انہوں نے کہا کہ بھائی they are using this as a technique to avoid this defeat. ٹھیک ہے یہ defeat کو avoid کرنے کے لیے کہا you should start war, آپ war کریں. Unfortunately, history says at that time his own army betrayed Hazrat Ali رضی اللہ عنہ. اچھا And they said کہ no, if they have brought Quran between us, now the matter should be decided according to book of Allah. اچھا ٹھیک ہے چلو. تو حضرت علی نے کہا کہ no, it is tactics, it is techniques. But وہ ہسٹری کے اندر ایسا آتا ہے کہ his own army they went حضرت against حضرت علی till that extent کہ بعض بات کے اندر انہوں نے کہا بھائی اگر آپ وار کریں گے تو ہم آپ کے خلاف لڑنا شروع کر دیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے سر. تو ان کی آرمی اتنا بٹرے کہ تو حضرت علی بس وہ چانس ہی نہیں رہا کہ ٹھیک ہے سیز فائر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے تو حضرت علی نے وہ وار نہیں کی. تو یہ جو ٹیکنیک تھی یا جو ٹرک تھی یہ سکسیسفل پروون ہو گئی ان فیور حضرت امیر معاویہ, اور جو ڈیفیٹ حضرت امیر معاویہ کو ہونے والی تھی اس سے وہ بچ گئے. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہوا نا. آن دی ادر ہینڈ حضرت علی جو ون ون پوزیشن میں تھے, ہی واز سو ڈسہارٹڈ کہ بھائی مائی اون پیپل دے ڈس اوبے مائی کمانڈ. تو وہ تو جو جیتا ہوا جنگ ہار گئے وہ ان اے وے. جی ایگزیکٹلی. اچھا اب جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ جب قرآن کے ذریعے فیصلہ ہوگا تو اب یہ کوئی
कंक्लूजन तो नहीं निकला ना. जी तो ये एग्जैक्ट बात तय हो गई कि भाई इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, it will decide according to the book of Allah. It will not be decided with the sword, and we should nominate one person from our side as a lawyer, as an arbitrator. Both parties will send their people as an arbitrator, and those arbitrators on behalf of those both parties, whatsoever they will give any judgment after their investigation, that should be followed by every of the both of the party. ठीक है चलो ठीक है. जी ये अगली स्लाइड उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर देता हूँ. ठीक है तो जब ये अग्री कर गए कि हम इसको करेंगे, तो जनाब हजरत अमीर मुआविया ने बोला हजरत अमर बिन आस को, भाई यू शुड बिकम माय फ्रॉम माय साइड, यू शुड बी माय आर्बिट्रेटर. अच्छा उन्होंने आइडिया दिया था ना, तो ये आइडिया तो बड़ा जबरदस्त आइडिया था. और यूजुअली ऐसा होता है कि जो हमारे डेली लाइफ के अंदर भी ऐसा होता है ना कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं और कोई स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट होता है, कोई नया रहता है, तो टीचर उसको लाइक करता है, हाँ तुम क्लास के मॉडरेटर बन जाओ फलाना फलाना. जी एग्जैक्टली तो उनको बोला भाई क्योंकि आइडिया आपका था, बहुत शार्प आदमी, तो आप ही मेरे तरफ जिम्मेदार आर्बिट्रेटर बन गए. इट इज सेड इन हिस्ट्री हजरत अली ये चाहते थे कि अब्दुल्ला बिन अब्बास को, इस कजन, उनको अपना आर्बिट्रेटर बनाए. अच्छा क्योंकि आपको पता है इस तरह के मौके के अंदर लोग अपने मोस्ट ट्रस्टेड पीपल पे ट्रस्ट करते हैं. जी जब एग्जैक्टली ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो फैमिली के अंदर, तो हम अपने भाई बहन को, अम्मी अब्बू को या कजन्स को प्रेफर करते हैं, यार ये मतलब सही बोले, रादर देन टू आवर फ्रेंड जो हमारा रिश्तेदार नहीं, जो बोला था हमारे ब्लड रिलेटिव नहीं है. ऐसे ही होता है ना यूजुअली. जी जी एग्जैक्टली तो लेकिन ये भी हिस्ट्री के अंदर आता है कि ही वाज फोर्स कि नॉट टू अपॉइंट अब्दुल्ला बिन अब्बास एंड अपॉइंट अबू मूसा अशअरी. तो उनको मजबूरन हज़रत अबू मूसा अशअरी को अपना आर्बिट्रेटर बनाना पड़ा. ठीक And है Abu Musa Ash'ari was comparatively not that much clever का word तो अल्लाह माफ करे नेगेटिव है, not that much smart. वो सीधे साधे आदमी थे, शरीफ आदमी थे, मतलब शरीफ तो खैर सभी थे, उनके अंदर इतनी स्मार्टनेस नहीं थी एज कम्पेयर टू अमर बिन आस. अच्छा ठीक है तो उनको नॉमिनेट कर दिया, और उनको ठीक है नॉमिनेट करने के बाद ये भी बोलते आपको करना क्या है और कैसे से कैसे करना है. ठीक है ना. तो ये भी एक हमारा अगला टॉपिक जिसको कहते हैं आर्बिट्रेशन. ये आपके आ गया आपकी साइड में. जी ये वही चीज़ आपको जो मैंने ब्रीफ किया अभी थोड़ी देर पहले. जी तो जब आर्बिट्रेटर्स दोनों तरफ से नॉमिनेट हो गए, अबू मूसा अशअरी, अमर बिन आस, तो उनको टास्क दे दिया कि जनाब यू हैव टू गो थ्रू द ऑल थिंग, यू हैव टू डिसाइड कि भाई व्हाट एग्जैक्टली हैपन, व्हाई द मुस्लिम दे फॉट, एंड ट्राई टू इन्वेस्टिगेट कि जनाब क्या चीज़ होता है, एंड यू हैव टू इशू योर वर्डिक्ट बाय द रमजान, या ड्यूरिंग मंथ ऑफ रमजान आपको अपना वर्डिक्ट सर्च करके देना है. अच्छा ठीक है जब ये डिसाइड हो गया तो दे लेफ्ट बैटलफील्ड, बोथ आर्मी दे वेंट देयर ओन प्लेसेस. हज़रत अली जो है वो कूफा में आ गए with very heavy heart कि मैं जीता हुआ जंग हार गया ड्यू टू माय पीपल. और हज़रत अमीर मौलाना वो चले गए अपने सीरिया में, क्योंकि बैटल सीरिया में नहीं हुई थी, सिफीन में हुई थी, जो कि एक सीरियन बॉर्डर कहलाता है. जी और दोनों आर्बिटर को आप सर्च करें. अब क्या हुआ कि दो आर्बिटर दे मेट एट दामत जंगल वाज अ प्लेस नियर टू सीरिया. तो उन्होंने क्या किया, अब उनको क्या टास्क दिया गया था, उनको टास्क दिया गया था, आप स्क्रीन पढ़ लिया होगा, कि आप पहले ये फाइंडिंग करें. पहले बात ये कि जब ये इशू जो है, वो इशू क्या है हमारे दरमियान, ये वॉर क्यों हुई, इवन जी बैटल ऑफ सिफीन क्यों हुई, तो उसकी जो वजह बनी थी क्या, बताओ वॉर की सबसे बड़ी वजह क्या थी, बताओ. क्या वो सबको कंफ्यूज कर दिया था बैटल ऑफ कैमल का. नहीं, बैटल ऑफ कैमल और बैटल सिफीन के अंदर जो कॉजेज थी, कॉजेज की बता रहा हूँ, सबसे बड़ी कॉज क्या थी बैटल कैमल की, बैटल सिफीन की या कैमल की, क्या डिमांड थी लोगों की हज़रत अली से. कि वो कल्प्रिट्स ढूंढने जिसने एक्सेलेंट. तो पहला टास्क इन आर्बिटर्स को ये दिया गया कि आप पहले ये फाइंडिंग करें कि हजरत उस्मान का जो मर्डर हुआ था वो लीगल था कि इलीगल था. ठीक है अगर उस्मान का मर्डर लीगल था तो फिर कोई पनिशमेंट नहीं होगी, कोई कसास दियत नहीं होगी. अच्छा इफ हिज मर्डर वाज इलीगल, इफ हिज मर्डर वाज अनजस्टिफाइड, देन द असैसिन विल बी पनिश्ड. ठीक है फिर उन्होंने कहा भाई ये भी आप देखें कि अब इस वक्त जो डिस्प्यूट है इसको हम कैसे डिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है कैसे हम दोबारा पीस ला सकते हैं कम्युनिटी के अंदर. तो इस पे इन्होंने क्या किया, दे वेंट टू मक्का, मदीना, बसरा, कूफा, सीरिया, एंड दे मेट लॉट्स ऑफ पीपल. सब लोगों से किया, उन्होंने अपने सम इन्वेस्टिगेशन की, रिसर्च की, एंड फाइनली दे रीच टू सम कंक्लूजन. और जब कंक्लूजन हो गई तो उनको जामिया में दमिश्कस के अंदर उसको अनाउंस करना था रमजान के दौरान, रमजान में दे मेट टू जामिया जंदल. तो आफ्टर फ्राइडे प्रेयर
دمشق کے اندر جب ٹائم آیا اناؤنسمنٹ کا آربیٹرس کا کہ بھائی ہمارے فائنڈنگس کیا ہے, ہمارے کیا سولوشن ہے, تو اٹ از سیڈ بائی ہسٹری کہ حضرت عامر بن العاص نے یہ کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو, بھائی یو آر ریپرزینٹنگ دا خلیفہ امیر ٹھیک ہے. المومنین اینڈ جی. آئی ایم ریپرزینٹنگ اے گورنر, تو یو آر ہائر دین اے گورنر, خلیفہ ہائر دین گورنر ہوتا ہے. تو جی. فرسٹ اناؤنس, آپ پہلے اناؤنس کریں کہ آپ کی ورڈکٹ کیا ہے یا ہماری فائنڈنگس کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی مجھے معاف کرے, ہسٹری کی بات بتا رہا ہوں, پتہ نہیں صحیح غلط ہے. تو حضرت ابو جی. موسیٰ اشعری نے کہا ٹھیک ہے بھائی. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ بھائی آن بہاف آف علی, بیکاز علی نامنیٹڈ می ایز ہز آربیٹر, اور یہ طے ہو گیا تھا کہ جناب جو بھی ہم دیں گے اس کو ایکسیپٹ کریں گے, دو پارٹی ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب آئی ہیو ریچ ایٹ دیٹ کنکلوژن کہ حضرت عثمان مرڈر واز انلیگل, ٹھیک ہے. مرڈر واز ناٹ جائز, تو دا مرڈر ول بی پنشڈ, دے شوڈ بی پنشڈ. یہ ہم نے ٹھیک. کہا خون جائز نہیں تھا, حرام تھا, تو اس کے مرڈر کو ہم پنش کریں, پہلی بات تو ہو گئی. سیکنڈلی, ایٹ دس مومنٹ the bone of contention of between Ummah is the conflict between Hazrat Ali and Hazrat Amir Muawiyah. جی. ٹھیک ہے. اور یہ اس کانفلکٹ کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو آپ ڈس آرم کر لیں, ڈس آرم کر دیں, پاور اپنے اسنیچ کر لیں. یہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, اللہ کو کمی شمار کرے, ٹھیک ہے, سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. نو. جی. انہوں نے کہا کہ بھائی اگر جب تک ان کے پاس پاور ہے, دے کین یوز دیئر پاور what they think is right. So he said کہ on behalf of Ali, we have reached at that conclusion, and I'm deposing Ali from his khilafat, and I'm deposing Amir Muawiyah from his governorship, and now I'm asking the Ummah to select a new Khalifa. ٹھیک ہے. یہ جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے on behalf of Ali announce کر دیا. اچھا. جب حضرت عمر بن العاص کی باری آئی تو ہسٹری کے اندر یہ آتا ہے, حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ بھائی I do agree with the first part of ابو موسیٰ اشعری, میری بھی وہی فائنڈنگز ہیں, میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ معاف کرے, میری بھی وہی فائنڈنگز ہیں جو ابو موسیٰ اشعری نے کہا, اور میں ابو موسیٰ اشعری کی جو پہلا پارٹ آف ورڈنگ ہے اس کو میں اگری کرتا ہوں. I depose Ali from his خلافت and I letting امیر معاویہ to continue his governorship. ٹھیک ہے. تو اب بتاؤ یہ جو فیصلہ ہوا, یہ کیسا فیصلہ ہوا, بتاؤ کیا سمجھ میں آیا تمہیں؟ This was decision in favor of Ali or in favor of Amir Muawiyah? It was not in favor of Hazrat Ali. Exactly. It was against his favor. It was in favor of Amir Muawiyah. ڈسپوز کرنا چاہ رہے تھے نا حضرت علی کا, اس کا مطلب ہے کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ ڈسپوز. They wanted to dispose of him as a khalifa. ہاں, جو آربیٹریٹرز کی سم آؤٹ ڈیسیژن آئی ہے تو اس کے اندر جو حضرت ابو موسیٰ نے دونوں ڈسپوز کر دیا تھا کہ دونوں اپنے جو کوئی نیا بندہ آئے گا, خلیفہ بھی اور گورنر بھی. جی. لیکن حضرت عمر بن العاص کے نے کیا کیا, سو اسمارٹلی, سو وائزلی, ہسٹری کے اندر آتا ہے, انہوں نے کہا بھائی میں فرسٹ پارٹ سے ایگری کرتا ہوں. ابو اشعری نے کہا کہ میں علی کو ڈپوز کرتا ہوں ان کی خلافت سے, ہی شوڈ ریزائن فرام دا خلافت, اور میں حضرت امیر معاویہ کو کہتا ہوں کہ ہی کین کنٹینیو ایز اے گورنر اینڈ یس وی کین سلیکٹ نیو خلیفہ. تو اس واز یو آر رائٹ کہ اٹ واز اگینسٹ حضرت علیز انٹرسٹ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اب دیکھو پھر وہ بات آئے گی, اگر ہم اس کو جنرلائز کر کے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا یار کہ یہ اگر حضرت کے اگینسٹ بھی تھا تو حضرت کو ماننی چاہیے تھی بات, حضرت کو نہیں مانا. جی. تو کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ مجتہد مطلق تھے, انہوں نے ڈیسائڈ کیا کہ بھائی یہ صحیح نہیں, انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار چیز صحیح نہیں ہے یا کوئی غلط ہو گیا, ہو سکتا ہے ہسٹری کے اندر بات ہی غلط, حضرت علی مان کے, تو اللہ کو پتہ ہے بھائی, ہم تو ہسٹری کی بیس پہ بات کر رہے ہیں, ہم تو وہاں پہ نہیں تھے. تو ہسٹری کہتے ہیں حضرت علی سے بات کو نہیں مانا کہ بھائی تو میرے اگینسٹ چلے گئی ہے, تو انہیں کہا بھائی اس کو میں نہیں مانتا, بٹ ہی ٹرائی ٹو ہیو اندر وار, انہیں کہا دوبارہ وار کروں گا امیر معاویہ سے. ٹھیک ہے. اچھا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی پہلا تو وار ان کا. اچھا ایک بات اور بھی مزے کی بات, ایک چیز بیچ میں رہ گئی, وہ آگے آئے گی, لیکن میں بتا دیتا ہوں, یہاں پہ بات آ گئی ہے تو وہ اگلی سائڈ میں آئے گی. تو انہوں نے کہا بھائی I do not agree and I will wage war against Amir Muawiyah again. And he raised an army and he intended to go to Syria again to wage a war. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. Wait, so he intended to go to Syria? He intended to go to Syria again, exactly, to have a final battle. اچھا, اس سے پہلے ایک اور کہانی ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ کیا ہوئی کہ when حضرت علی he surrendered, I mean he made the ceasefire
however he was not in this favor. اور جب arbitrator nominate ہو گئے, when he was coming back from Syria from Safin to Kufa, into way to Kufa, it is said that his own army or some part of his army, they realized that they made a mistake. بڑی زبردست بات بتاؤ, بڑی سینسیٹیو بات ہے. جب وہ جنگ اسٹاپ ہونے کے بعد جب واپس آئے تھے سفین سے کوفہ کے اندر, ان کی آرمی کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم سے مسٹیک ہو گئی, ہمیں وار اسٹاپ نہیں کرنی چاہیے تھی. جی ایگزیکٹلی. اچھا. تو پھر انہوں نے حضرت علی کو پرسو کیا اور حضرت علی کو کہا کہ بھائی ہم نے وار غلط اسٹاپ کی, آپ نے اس میں غلط کیا, ہمیں دوبارہ جا کے اس فائٹ کرنی چاہیے, کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ آپ رائٹ خلیفہ ہیں اور امیر معاویہ جو ہے رانگ پرسن ہے, تو ہمیں دوبارہ جا کے وار کرنی چاہیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہے سب؟ کون لوگ یہ کہہ رہے ہیں؟ Which army they said this to Hazrat Ali? The ones who were on Hazrat Umar bin As side, right? No. دیکھو, this was said to Ali by his own army. اچھا. تو جب ان کی آرمی نے جب یہ کہا تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی جب میں تم کو کہہ رہا تھا کہ وار اسٹاپ نہیں کرو, یہ ٹرکس ہے, ٹیکنیکس ہے, ہم جیت جائیں گے, وار کرو, تم ہی لوگ تھے جس نے میرے آرڈر کو ڈس اوبے کیا. اچھا ٹھیک. اب ہم ایک ایگریمنٹ کر چکے ہیں, اب تم مجھے کہہ دوبارہ کہ وار کرو, تو میں تو وار نہیں کروں گا, کہ میں تو اپنے دیکھو نا اسلام کے اندر نا اپنا ٹو کیپ یور پرومسز, ٹو کیپ یور ورڈز. تو انہوں نے کہا بھائی لیٹ دا آربیٹریٹر ڈیسائڈ دیئر ججمنٹ, دین آئی ول سی واٹ آئی شوڈ ڈو, آئی ول ناٹ گو بیک. تو بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ جی سر. حضرت امیر معاویہ کی آرمی تو چلی گئی سیریا, ان کی جب آرمی آئی تو جب یہ بات ہوا تو ان کی آرمی نے کہا کہ نہیں آپ کریں, بہت ضد کیا, یہاں تک کہ the big part of the army they deserted Hazrat Ali, they left Hazrat Ali and they made their own group which are called Kharijites or separators. What? Kharijites or separators. Separators, ٹھیک ہے. خارجی بھی اس کو کہتے ہیں, آج کل بہت مشہور ہے فتنۃ الخوارج, یہ سنا کبھی تم نے؟ یہ آج کل بہت ان ہے مارکیٹ میں. کیا سر, کیا سنا؟ فطرت الخوارج, جو آج پاکستان آرمی جو وار کر رہی ہے اگینسٹ ٹیررسٹ, وہ ٹرم استعمال کریں نا, جہاد کریں, فطرت الخوارج جو طالبان. جی جی. اس کو یہ کانسیپٹ اس زمانے سے جس کو کہتے ہیں خوارج. خوارج کو نکلے خارج, خارج اردو ورڈ ہے, خارج ہو جانا, نکل جانا, سیپریٹرز. اچھا. تو اب وہ جو ان کی اپنی آرمی تھی حضرت علی کی آرمی, انہوں نے حضرت علی کو بٹرے کیا اور پھر حضرت علی کو کمپیل کیا کہ جناب آپ وار کو روک دیں. اور پھر جب وار رک گئی اینڈ ہی واز کمنگ بیک ٹو کوفہ, تو انہوں نے کہا نہیں آپ دوبارہ وار کریں. تو انہوں نے کہا بھائی تو وار نہیں کر سکتے, وی ہیو ٹو ویٹ فار دی آربیٹر. تو انہوں نے کہا نہیں آپ غلط ہیں. تو انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا and they are called Kharijites or separators and they have their own faith. انہیں اپنی ایک پیچھے چھو کر دی. And they start telling, یہ ہسٹری کی بات بتا رہا ہوں, they said کہ بھائی we are the only true believers, we are the only true and correct Muslims. And those who are not with us, they are all wrong people. They start preaching, they start propagating that just Abu Bakr and Umar was the rightly guided caliph. And Usman and Ali and Amir, they are all wrong people. جی ایگزیکٹلی. انہوں نے بولا ہم ہی صحیح ہیں, سب غلط ہیں. And they went to Kufa, but because they separated Ali, so they did not go with him into Kufa. They went to a place Harwara near Kufa. ٹھیک ہے. وہیں پر ہوا بیٹل نہروان. ٹھیک ہے. تھرڈ سول وار آپ کے سامنے اسکرین کے اندر آ گئی نا. جی بیٹل آف نہروان. تو ہروارا ایک پلیس تھی, وہ وہاں پہ جا کے اپنا انہوں نے گروپ بنا لیا, they were in 1000 number, اور وہاں سے انہوں نے اپنے تبلیغ شروع کر دی کہ بھائی ہمارے پاس گروپ میں آ جاؤ, ایسا ایسا ہے. تو اب مین وائل کیا ہو کہ ذرا یہ آربیٹریشن کا ججمنٹ بھی آ گیا, اٹ واز اگینسٹ حضرت علی. تو حضرت علی انٹینڈیڈ کہ بھائی ان کو پریچ کرے, تو حضرت علی ہی سینڈنگ ہز میسنجرز ٹو دا پیپل آف خارجائٹس, خارجہ کے پاس بھیجا ان کو جا کے سمجھاؤ بھائی. تو اب ہسٹری کے اندر یہ آتا ہے کہ جب صحابہ کرام گئے خارجیوں کے پاس, ان کے کیمپ میں, ان کے ٹرائب میں, تو دے فاؤنڈ کہ بھائی تو بہت ہی نیک لوگ لگ رہے, بڑی بڑی داڑھی ہے اور بڑے بڑے امامہ پہنے, وہ ہر وقت اللہ اللہ, نماز, روزہ, تلاوت.
اور بڑا بظاہر بہت ریلیجیس لوگ ہیں لیکن ان کا فیتھ رانگ تھا. جی when they tried to convince them, انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو سمجھتے ہیں کہ علی بھی غلط ہے, معاویہ غلط ہے, عثمان بھی غلط تھا, ہم لوگ صحیح ہیں, ایسا ایسا. تو ایک اسٹرانگ انہوں نے اپنا ایک بنا لیا, اپنا فورٹریس بنا لیا, سمجھے کہ اپنا گروپ بنا لیا. اچھا ٹھیک ہے مین وائل کیا ہوا, مین وائل یہ ہوا جناب کہ آربیٹریشن کا ڈیسیژن آ گیا جناب, اینڈ دیٹ واز اگین حضرت علی. تو حضرت علی ایز اے بینگ اے مجتہد مطلق اینڈ عالم ایز فقیہ ایز امیر المومنین, ہی ڈیسائیڈ کہ بھائی اب وی شوڈ گو اگین ٹو سیریا اینڈ ہیو اے وار. تو ٹھیک ہے انہوں نے ایک آرمی تیار کی. اینڈ ہی تھاٹ کہ بفور گوئنگ ٹو سیریا, تو بہت دور کی بات ہے, تو قریب کے جو لوگ ہیں پہلے ان سے میں کچھ ڈیل کر لوں, پہلے ان کو میں دیکھ لوں. ٹھیک ہے تو ہی ریز این آرمی اینڈ بفور گوئنگ ٹو سیریا ہی وینٹ ٹو ہروارہ وhere the battle of Nahrawan happened against ٹھیک خارجائز. اور یہ ذہن رکھے خارجائز وہ لوگ تھے جو پہلے حضرت علی کے ساتھ تھے. حضرت علی کے ساتھ, جی جی وہ سیپریٹرز. ہاں, اور یہ خارجائز وہ لوگ تھے جو somehow involved تھے عثمان کے مرڈر میں بھی. جی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, یہ سارا پالیٹکس ہو رہا ہے, سب ہپوکریسی ہو رہی ہے, کنسپریسی ہو رہی ہے. جی پڑھے آپ کے اسکرین کیا آ رہا ہے. ہم، 38 کو یہ مرج ہوئے بٹوین خواجہ حضرت علی, جو بیٹل نہروان بھی. خواجائٹس ور ناٹ ہیپی ٹو سی دا پیس امنگ دا مسلم. اب اگر خواجائٹس پیس میں مسلم نہیں تھے تو مطلب کہ ایکچولی یہی وہ کلپریٹ تھے, ان میں سے وہ لوگ کلپریٹ جہاں سے عثمان کا مرڈر کیا, یہ وہ لوگ ریبیلین سے جنہوں نے کہا کہ مسلمان جناب پھٹا کر جائیں, لڑ جائیں, ہم کامیاب ہو گئے. جب انہوں نے دیکھا بھائی چلو بیٹر جب کمل تو ہو گئی, اب صفین کی تو آربیٹریشن ہو گئی, تو کیا کیا, تو انہیں جناب they left the army of Hazrat Ali and started conspiracy against him and Amir Muawiyah and the Muslims. Hazrat Ali attacked. اب ہوا ہے کہ پہلے تو حضرت علی نے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی, بتایا سمجھایا کہ بھائی اسلام قبول کر لو, مان لو. انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں مانیں گے, تو پھر فائنل تو ڈنڈا اٹھانا تھا نا, کیا کہتے ہیں لاتوں کی کچھ ہاتھ سے نہیں مانتے, بات نہیں مانتے. تو جی he intended to went on, he did the war battle of Nahrawan, ٹھیک ہے and there were lots of people they were killed. Most of the Khaja they were killed by the Muslims army. ٹھیک ہے But some they were able to escape from the Nahrawan. کچھ لوگ بھاگ گئے اور کچھ لوگ جناب انہوں نے سرنڈر کر لیا. تو somehow this battle of Nahrawan it was won by Hazrat Ali رضی اللہ عنہ. جو خواجائٹ تھا ان کی تمام چیزوں کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا, لیکن وہ کانسیپٹ, وہ فلسفی, وہ بلیف ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں, جو حضرت علی کے بہت اگینسٹ ہے, جس کو ناصبی خارجی بھی کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, ہاں. تو جو سنی لوگ ہیں وہ مڈل میں ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی تمام صحابہ رائٹ وے پہ ہیں, اور اس طرح کی بات ہوتی ہے. تو بہرحال اب جب یہ کام ہو گیا تو ون آف دا کانسیکوینس آف بیٹل نہروان واز دا مرڈر آف حضرت علی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے ایک جو کانسیکوینس نکلا نہروان کا, وہ یہ ہوا کہ جب خواجائٹس کا مرڈر ہو گیا, جب خواجائٹس لوز کر گئے بیٹل کو, تو ان خواجائٹس جو بچ گئے تھے نا, جیسے عبد الرحمن ابن ملجم who killed حضرت علی رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن ابن ملجم, یہ آپ کو سب نام یاد رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے تو ان خواجائٹ نے بولا کہ بھائی ہم تو ہار گئے, اب کیا کریں, تو بولے بھائی اب یہ بتاؤ کہ کرنا کیا ہے. تو 3 خواجائٹس they met, they sat together and they start thinking کہ بھائی جو حضرت علی نے ہمارے بھائیوں کو قتل کر دیا, ہم جو اتنے پکے مسلمان تھے ہم سمجھتے تھے, تو اب یہ ہوگا کیا. تو انہوں نے سب یہ سوچا, ہسٹری کہتی ہے کہ انہوں نے بھائی اس وقت جو پوری امت کے اندر جو اصل پھڈا ہے نا, اللہ معاف کرے, جو بون آف کنٹینشن ہے وہ ہے 3 آدمی. علی کیا جو بون آف کنٹینشن ہے, جو 3 بڑے کلپریٹ ہیں اس وقت مسلم امت کے اندر, وہ 3 آدمی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے, جس کی جی وجہ سے امت کو پرابلم ہوئی. یہ خواجات کا اپنا پرسپشن ہے جو رانگ تھا, یاد رکھیے گا. جی ٹھیک ہے 3 آدمی کون ہیں, علی, معاویہ اینڈ عمر بن العاص. ٹھیک ہے حضرت علی ایز امیر المومنین, حضرت امیر معاویہ ایز گورنر سیریا, اینڈ عمر بن العاص ایز ایڈوائزر. تو انہوں نے کہا اس 3 کو قتل کر دو, مسئلہ حل ہو جائے گا, اور ہم اچھا اپنے بھائیوں کا ریونج لے لیں گے. انہوں نے پلان کی, اور پھر تینوں نے قسم کہی, تینوں نے کہا بھائی ہم جائیں گے, ون ول گو ٹو کوفہ, ون ول گو ٹو سیریا, اینڈ ون ول گو ٹو ایجپٹ, اور سیم ڈے میں فرائیڈے کو ہم اٹیک کریں گے, ہم تینوں کو ایک دن میں قتل کر دیں گے. ان کی پلاننگ یہ تھی. اور دے وینٹ ٹو ڈفرنٹ ڈائریکشنز. وہ ٹھیک ہے وہاں پہ گئے, لیکن ہسٹری یہ کہتی ہے کہ جناب اٹ واز لرنڈ سم ہاؤ بائی حضرت امیر معاویہ کو کچھ پتہ چل گیا, کچھ ایسی کنسپیرسی ہو رہی ہے, تو ہی ٹک سم سیفٹی میجرز. انہوں نے اپنے باڈی گارڈ بڑھا دیے,
کچھ سیفٹی میں جیسا کیا دونوں نے کیا تھا, امیر معاویہ نے, امیر راس نے, تو دونوں بندے جو ہے نا اپنے اس میں کامیاب نہیں ہو سکے, دے could not kill. ٹھیک ہے. لیکن حضرت علی کو جس نے قسم کا میں اوروں کا عبد الرحمن بن وہ کامیاب ہو گیا, وہ کوفہ گیا, اور مرڈر کیسے ابھی آگے آ جائے گا. بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ بٹل نہروان کے ایک کانسیکوینس یہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا, یہ اسکرین سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی سر. اچھا, اب ایک اور ایونٹ فالو ایجپٹ. اب اس کے بعد سمجھے, دیکھیے اب یہ ہوا کہ وین حضرت علی he won the battle of Nahrawan, he somehow eliminated the Kharijites, and now he regrouped his army. کچھ سینٹر کے حضرت علی کے ساتھ دعا کیا کہ بھائی now we should proceed to Syria. جو ہمارا جو ریئل ایجنڈا ہے, وہ ریئل ایجنڈا یہ ہے کہ جو سیریا کے جو لوگ ہیں ان کو کمپیل کرنا کہ میری خلافت کو مانے. now we should proceed to the real destination. ٹھیک ہے. جی. جب انہوں نے یہ بات کہی کہ now we can go to Syria, تو ہسٹری یہ کہتی ہے کہ ان کی آرمی نے اگین ان کو بٹرے کیا. اچھا ٹھیک ہے. حضرت علی کی آرمی دوبارہ ان کو ڈسوبے کیا, اور کیونکہ حضرت علی کی آرمی سماؤ شاید ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ہپوکریٹ ہوں گے, جو کنسپائریٹرز ہوں گے, ریبیلنس ہوں گے, تو انہوں نے پھر پرابلم کریٹ کی. انہوں نے کہا, ہسٹری کے اندر بات ہے, کہا بھائی حضرت علی وی ہیو لاٹس آف بلڈ شیڈ, بہت قتل غارت ہو گئی, بہت ہم نے وار کر لی, وی کل آر بردرز. اب بردرز سے مراد تو ریسنٹلی تھا نہروان, لیکن انہوں نے کہا بھائی وی کل آر بردرز اینڈ صفین اینڈ بیٹر آف کیمل اینڈ نہروان, تو وی شوڈ اسٹاپ دس, ہم نہیں چاہتے آگے. جی ٹھیک ہے. حضرت علی نے کنوینس کیا کہ نہیں چلتے ہیں, وار کریں گے, تو انہوں نے نہیں کیا, ڈسوبے کیا. تو حضرت علی تو اکیلے آگے نہیں لڑ سکتے تھے نا, جی. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, نہیں لڑنا تو نہیں لڑنا, تو کوفہ میں آ گئے وہ. آپ پورے سین سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جی جی. آپ پوری وہ اسٹوری سمجھ رہے اٹیک کرنے جا رہے ہیں لیکن واپس سے بٹرے کر ہیں؟ ہاں, دیا. یہ اور یہ زیادہ کوفہ کے لوگ کر رہے تھے, کیونکہ کیپٹل کوفہ میں چلے گیا تھا نا. جی. اور کوفہ کے لوگ بڑے مسٹی مونگرز تھے, وہ بڑے سازشی لوگ تھے. حضرت عثمان کا, حضرت حسین کا انہوں نے کربلا میں مرڈر بھی کیا, لمبی کہانی ہے, آپ پڑھیے گا, نوٹس میں لکھے, میں آپ کو دوبارہ پڑھا دوں گا. تو جب حضرت علی ریلائز کیا کہ بھائی اب میرے لوگ تو نہیں کر رہے, اچھا یہ ساری ڈیولپمنٹ پتہ چلے تھے امیر معاویہ کو سیریا کے اندر کہ ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, ایسا ابھی ہوا, ابھی ہوا, سب پتہ چلا تھا ان کو. اچھا تو ٹھیک. when he learned کہ حضرت علی did not accept the decision made by the arbitrator, when he might learn that now Ali is coming to me, and before coming to me he went to Nahrawan, he fought with the Kharijites which was with him in the beginning, he won the battle of Nahrawan, and he was about to come to me, then his army disobeyed him, he had to go back to Kufa. یہ سارے لوگوں کو پتہ چلا کہ یار حضرت علی کی جو پولیٹیکلی جو سچویشن وہ ویک ہوتی جا رہی ہے, ان کی اسٹیٹ میں گریپ ویک ہوتی جائے, لوگوں کو مان نہیں رہے, پہلے مان رہے تھے, اب تھوڑا ڈسوبے کر رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. تو when he realized politically کہ now his people, Hazrat Ali's people is start disobeying, تو he now ordered Hazrat Amr bin Las کہ you should invade Egypt and capture Egypt. اچھا ٹھیک ہے. اب تک جو نا صرف اور صرف امیر معاویہ کے کیپچر میں تھا سیریا, ان کے کنٹرول میں وہ تھا. سیریا ٹھیک ہے. 12 پروونسز میں سے 12 میں سے صرف ایک سیریا ان کے پاس تھا, باقی 11 پروونسز تمام حضرت علی کے پاس تھا. اچھا حضرت علی کے پاس. ٹھیک ہے. جب انہوں نے حضرت امیر نے دیکھا ان کی تو ویک ہوتی جا رہی خلاف, تو حضرت عمر کو کہا کہ تم انویٹ کرو, کیونکہ سیریا سے قریب تھا ایجپٹ اور کوفہ بہت دور تھا. تو حضرت عمر بن العاص نے انویٹ کیا, اور اس وقت جو تھے اس وقت خلیفہ بنائے ہوئے تھے محمد بکر, اس کو انہوں نے وہاں سے یا تو کل کر دیا, دیکھو کیا لکھا ہوا ہے, ہاں, اور وہاں پر انہوں نے جناب کیا کیا کیپچر کر لیا. ٹھیک ہے. دیکھیے آفٹر بیٹل نہروان علی troops deserted him. آپ کو میں نے بتایا حضرت امیر معاویہ ordered حضرت عمر بن العاص to attack Egypt. Egypt was captured by him. Rebellion broke out in all provinces. حضرت علی was forced to sign a peace treaty with امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ ruled over. اچھا اب ابھی دیکھیے یہ پوری سین دیکھیں آپ. جب حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا کہ ان کی جو گرپ ہے اسٹیٹ میں کمزور ہوتی جا رہی ہے, تو انہوں نے فرسٹ اسٹیپ تو یہ لیا کہ جب جو نیئرسٹ پروونس ہے اس کے اندر انویٹ کر کے قبضہ کر لیا, کر لیا. ٹھیک ہے, قبضہ ہو گیا. When he captured 2 provinces out of 12, اب رہ گئے 10 provinces کے اندر ان کی حکومت رہ گئی حضرت علی کی. And it was learned by all of. اب دیکھو حضرت علی کے دور کے اندر ظاہر ہے کوئی ایکسٹینشن تو نہیں نا, ایکسپینشن تو نہیں, تو جو ڈفرنٹ پروونسز کے جو ہپوکریٹس تھے, جو نان مسلم, دے اسٹارٹ میکنگ کنسپریسیز. انہوں نے ایڈوانٹیج لیا, انہوں نے کیا کیا ڈسپیوٹ کریٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا. تو جس کی وجہ سے حضرت علی کو پرابلم آنے لگی ٹو رول ایز اے خلیفہ.
تو آپ پیسفلی رن کریں کہ آپ کو چاہیے نا پیس آف مائنڈ چاہیے نا. جب آپ جی. انٹرنل ایشوز کو آپ ڈیل کر رہے ہوں گے تو پیس آف مائنڈ نہیں ہوگا. تو جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو اب کیا ہوا, یہ ہسٹری کے اندر آتا ہے کہ شاید حضرت علی نے, حضرت امیر معاویہ نے اپنے دوبارہ میسنجر بھیجے ایک دوسرے کے پاس کہ اب کیا کیا جائے. تو یہ اٹ واز ریچ ایٹ دیٹ کنکلوژن کہ بھائی ایسا کرتے ہیں, اب کوئی وار نہیں ہوگی. اینڈ اٹ واز ڈیسائیڈڈ آفیشلی اینڈ فارملی کہ سیریا اینڈ ایجپٹ it will be ruled by Amir Muawiyah, and rest of Islamic State will be ruled under Hazrat Ali Rano. اب آپ یہ دیکھیں اتنی ٹریجڈی ہے کہ اسلامک اسٹیٹ ڈیوائڈ ہو گئی پولیٹیکلی اینڈ جیوگرافیکلی انٹو اسٹیٹس somehow. جی, سارا جگہ سے سپلٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, جی. تو یہ سارا کا سارا ون پوزیشن بنی ٹورڈس فار حضرت امیر معاویہ. اور پھر اس کے بعد میں وہ وجوہات بنی کہ کیسے حضرت علی کی جب وفات ہو گئی, اب جب پیس ٹریٹی ہو گیا تو پھر ایٹ اباؤٹ 2.5 years 3 years تک کوئی وار نہیں ہوئی. اچھا. ٹھیک ہے, پیس ہو گیا تو پھر وار نہیں ہوئی. پھر اس دوران حضرت علی کے مرڈر ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کو دوبارہ پڑھا دوں گا جب ہم امام حسن سے ہم پڑھ چکے ہیں. یا ابھی موقع ملے تو ہم پڑھائیں گے جب پیپر نمبر 1 کا لاسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے نا پرسائڈ کے بارے میں. ٹھیک ہے. پال ایجپٹ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی سر, بس یہ بعد میں پارٹ تھوڑا ایکسٹینسولی ریڈ کرنا پڑے گا, بہت لیندی ہے. اب ہم پڑھیں, ہاں چلیں اب ہم مارٹرم پڑھیں گے, یہ ٹھیک ہے. لاسٹ ہے. یہ اس کے بعد ہماری کلاس آف ہو جائے گی. ٹھیک کل ہے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کل تم مجھے بتا دینا کتنی بجے کلاس لینا, 2:30 بجے 3 بجے 3:30 بجے مجھے بتا دینا, ٹھیک ہے. جی جی. اب ان کا لاسٹ سلائڈ ہے حضرت علی کیلیفیٹ والے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ جب حضرت علی نے پیس ایگریمنٹ کر لیا اور there was no war and someone accept کر لیا حضرت امیر معاویہ کی سما پاور کو, حضرت امیر معاویہ کی خلافت ایکسیپٹ کر لیا ان اے وے. تو اب جو ریمیننگ پیپل تھے خارجات میں انہیں کہا یہ تو ان کے درمیان پیس ہو گئی بھائی, اب کیا کریں. بولا بھائی ایسا کرو, وہی میں نے کہانی بتایا نا, 3 آدمی خارجات کے, انہوں نے کہا بھائی 3 آدمی ان کو قتل کر دو, مسئلہ ہو جائے گا. جی. تینوں نے قسم کھائی اور ڈیسائڈ کیا ہم ایک من گو میں کریں گے. 2 تو فیل ہو گئے کیونکہ حضرت امیر معاویہ جب پاور کے اندر آ گئے تو انہوں نے اسپائس چھوڑ دیے, ان کو پتہ چلتا رہا اب یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. بہت ذہین لوگ تھے وہ لوگ, تو وہ تو دونوں بچ گئے. The two Khajas could not attack, could not kill Amir Muawiyah and Amir Ras. لیکن on the other hand حضرت علی کے ساتھ کیا ہوا کہ عبد الرحمن بن ملجم he somehow succeed to attack حضرت علی. اب یہاں پہ 2 نیریشنز ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ نیریشن یہ ہے کہ he was leading the Fajr prayer at Kufa. اچھا. کوفہ کی جو جامع مسجد تھی where he was leading the Fajr prayer and he was attacked during the Fajr prayer. ایک روایت تو یہ ہے. سیکنڈ روایت یہ کہ he was proceeding from his own house towards masjid, into the way to masjid he was attacked by Abdurrahman bin Muljam. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, کوئی نشر ہو سکتی ہے. بہرحال اگر ہم یہ لیں فجر والی تو جیسے آپ کو یاد ہے, تمہیں یاد ہے نام بڑا مشکل ہے, حضرت عمر کو کس نے شہید کیا تھا, کیا نام تھا اس کا؟ حضرت عمر کو ابو لولو فیروز مجوسی. اچھا ٹھیک یاد ہے نا آپ کو؟ تو وہ چھپ گیا تھا شاید عشاء کی نماز کے بعد, وہ ممبر کے پیچھے چھپ گیا تھا, اندھیرا ہوتا ہے نا. اس نے اور جب کیا فجر حضرت سوری ابو الفیروز مجوسی نے مرڈر کیا تھا. تو سما عبد الرحمن بن ملجم بھی شاید ہو سکتا ہے وہ عشاء کے بعد چھپ گیا ہو ممبر کے پیچھے. ٹھیک ہے. جب حضرت علی نے نماز شروع کی, he came out from his place and he start attacking علی رنو. اٹیک کیا ان کے اوپر, ان کو شہید کر دیا, اور شہید نہیں کیا, ان کو بیڈلی وونڈیڈ کر دیا. تو جب وہ ووڈ کر کے جب بھاگنے لگا تو زمانے کے اندر تو بھائی مسجدیں بھری رہتی تھی نا بھائی. جی. ابو الفیروز بھاگ نہیں سکا. ابو الفیروز تو بھاگ نہیں سکا, اس نے کیا کیا تھا بتاؤ, یاد ہے؟ اس نے بہت زیادہ لوگوں کو اسٹیپ کر دیا تھا, اور فائنل اس نے سوسائڈ کر لیا تھا, اپنا کو سوسائڈ بھی کر لیا ڈر کے مارے. تو وہ بھاگ نہیں سکا. یہ سوسائڈ نہیں کر پائے, اس کو پکڑ لیا لوگوں نے. اچھا. عبد الرحمن بن ملجم کو لوگوں نے پکڑ لیا, اور حضرت علی تو گر گئے بیٹھ کے اوپر, پھر نماز کمپلیٹ کرے. تو جب پکڑ لیا تو حضرت علی نے پوچھا بھائی مجھے کس نے اٹیک کیا, تو اس کو بتایا بھائی خارجی تھا. تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھو آئی ایم بیڈلی وانڈیڈ, ڈونٹ ہرٹ ہم, اس کو کچھ نہیں کرنا, لیٹس سی واٹ ہیپن ٹو می. اگر میں بچ گیا تو اٹ ول بی مائی رائٹ ٹو ایدر پنش ہم اور فارگیو ہم. اچھا. اور اگر میں مر گیا, اگر میں شہید ہو گیا, تو پھر جو اسلام کہتا ہے اس کو فالو کرنا. تو اس کہ 3 دن تک حضرت علی زندہ رہے, حیات رہے 3 دن تک, اور 3 دن بعد ان کی شہادت ہو گئی.
تو پھر اس کو پنش کیا گیا. حضرت امام حسن نے اس کا سر قلم کیا عبد الرحمن بن ملجم کا. ٹھیک ہے. جسے میں نے بتایا اسلام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا کا رائٹ ہوتا ہے. باپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا بلڈ ریلیٹیو کا رائٹ ہوتا ہے کہ جناب وہ اس کی بیس پہ جی جی کوئی اوتھ کو پورا کرے یا کوئی قسم کو پورا کرے. مرنے کے بعد اس کے ورثاء کا ذمہ داری ہوتی ہے کہ جناب اس کے جو ڈیسیز فادر ہیں بھائی ہیں اس کو فلفل کریں. تو جب اچھا یہ روایت ہو گیا. سیکنڈ روایت جسے میں نے بتایا کہ if Hazrat Ali was leading from his house to the Jami Masjid in way to Masjid, he was attacked with the sword, poisoned sword by the Muslim, and he attacked on his head. ان کے سر پہ انہوں نے تلوار ماری, ان کے سر بہت گہری زخم آئی. تو the light, the spark at that night of that sword, it was seen by Imam Hassan, Imam Hussain and the people. انہوں نے کہا یار کیسا ہوتا ہے, یہ تو اٹیک ہو, تو فوراً ان کو وہاں پہ پکڑ لیا. ایسے روایت بھی اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. اندھیرے میں کچھ چمکتی تو نظر آتا ہے نا کوئی اٹیک ہوا. تو جی دونوں جی سے کوئی روایت آپ لکھتے ہیں وہاں سے دے گا, ڈیٹیکٹ نہیں کرے گا. تو ٹھیک ہے. فائنلی یہی ہوا جناب کہ حضرت علی نے جب دیکھا کہ ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو پھر آپ ایگزیکیوٹ کرنا. تو 18 رمضان کو ان کے اوپر اٹیک ہوا اور 21 رمضان کو ودن 3 days ان کی مارٹرڈم ہو گئی. اس طرح حضرت علی کی خلافت اینڈیڈ ہو گئی. اچھا اچھا کچھ چیزیں یہاں پر ہڈن ہیں جو کہ لنک کریے. اب اس سلائڈ ختم ہو چکی ہے لیکن وہ جی آپ کو میں بات ابھی بتا دیتا ہوں. میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتائی ہے اور میں آپ کو شاید بات دوبارہ بتا دوں گا, لنک کرتا ہے. دیکھو اب کیونکہ بڑا سیریس ٹاپک, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, کمی کوتاہی ہو گئی ہے, وہ سیریس ٹاپک ہے, سینسٹیو ٹاپک ہے. جب حضرت علی کا شہادت ہو گئی تو ہسٹری یہ کہتی ہے کہ حضرت علی نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا ایز اے 5th خلیفہ. اچھا حضرت ابو صدیق کو سماؤ سلیکٹ کیا حضرت عمر نے, اور پھر کلیکٹیولی سلیکٹ کیا حضرت مسلم نے ایز اے 1st خلیفہ. ٹھیک ہے. سیکوینسنگ یاد رکھنا. جی حضرت عمر کو حضرت ابو صدیق نے نامینیٹ کر دیا ڈیورنگ لائف کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنیں گے. حضرت عمر نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا بلکہ 6 پینل کو نامینیٹ کیا کہ بھائی میرے مرنے کے بعد تم 6 میں سے کوئی بن جانا خلیفہ. جی عثمان بن گیا, آپ کو پوری یاد آئی کہانی. جی جی اور جب عثمان کا مرڈر ہو گیا تو کسی نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا, لیکن جب پریشر آیا ریبل سے طرف تو مسلم عمر نے کلیکٹیولی اشتہار کیا بھائی آپ خلافت ایکسیپٹ کر لیں. حضرت نے خلافت ایکسیپٹ کر لی, جی 4تھا خلیفہ بن گئے. لیکن حضرت علی نے کسی کو 5واں خلیفہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے, یہ ایک کامن بلیو ہے بائی آل مسلم, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو. ٹھیک ہے. لیکن اہل تشیع مسلم کا کچھ فردر بلیو بھی ہے. ایک ہمارا ٹاپک امامت کا, وہ بھی ہمارا ہے, لیکن کبھی پوچھتا نہیں کہ ہم اس کو بھی پڑھ لیں گے. امامت 12 امام کا جو فلاسفی امام ہے, 12 امام کا جو کانسیپٹ ہے شیعہ مسلمس کا, ان کا بلیو یہ ہے کہ حضرت علی نے خلافت تو ٹرانسفر نہیں کی لیکن انہوں نے امامت جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی تو حضرت امام حسن the eldest son. اچھا حضرت امام حسن. ٹھیک ہے. امام حسن کو جو کہتے ہیں نا 12 امام, جی جی تو شیعوں کے اندر 12 امام ہے نا, وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ امام علی, امام حسن, امام حسین, امام زین الدین, سو آن ٹل امام مہدی. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, الگ چیپٹر ہے, انشاءاللہ اگر موقع ملے تو پڑھیں گے کہ امامت کا اس کانسیپٹ کیا ہے سنی مسلم کے اندر اور شیعہ مسلم کے اندر. لیکن اس پہ بلیو ہے کہ انہوں نے کس کو نامینیٹ نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ جب حضرت علی کی شہادت ہو گئی تو بائی میجورٹی کوفہ, کیپٹل کوفہ میں تھا, تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسن کو بولا کہ بھائی آپ کے فادر نے آپ کو نامینیٹ نہیں کیا لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خلیفہ بن جائیں. اچھا تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسن کو خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے. امام حسن جو ہے وہ نیکسٹ خلیفہ بن گئے. تو اچھا یہاں پر سنی علماء کا کہنا ہے کہ اصل میں خلفائے راشدین تو 4 ہی تھے. راشد کہتے ہیں ہو گوٹ ہدایہ, ابوبکر اور عثمان علی. اس کے بعد خلافت تو چلی لیکن وہ راشدین میں سے نہیں تھے. اچھا جب امام حسن کو خلیفہ بنا دیا کوفہ کے لوگوں نے تو گریجویٹ سلولی پھر آہستہ آہستہ سب لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا ایز اے خلیفہ. جب ان کو ایکسیپٹ کر لیا, یہ جو آپ کو میں پڑھا رہا ہوں نا امام حسن کے بایوگرافیز کے اندر آپ کو پڑھیں گے آپ, تو ان کو خلیفہ بنا دیا. تو ایز اے خلیفہ امام حسن ہی انٹینڈڈ کہ بھائی اب میں اسٹیٹ کو رن کروں. تو ہی تھاٹ کہ جناب جو انفنشڈ ایجنڈا تھا بٹوین مائی فادر اینڈ امیر معاویہ, آئی شوڈ ڈیل ناؤ ایز اے خلیفہ. تو انہوں نے اپنے میسنجز کو بھیجے سیریا میں اور ایجپٹ کے, بھائی یو شوڈ ایکسیپٹ می ایز اے خلیفہ. آپ مجھے, میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, کمی بیشی معاف کریں, ہسٹری کے اندر پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے. آپ ایکسیپٹ کریں مجھے خلیفہ یا سرنڈر کریں. تو امیر معاویہ نے سیریا کے لوگوں نے کہا ہوگا کہ بھائی ہم نے تو آپ کے فادر کو نہیں مانا خلیفہ, آپ کو کیسے مان لیں. تو یہاں پہ کانفلکٹ پیدا ہو گیا. اچھا کانفلکٹ پیدا ہو گیا تو ہسٹری کے اندر یہ آتا ہے کہ امام حسن نے اپنے آرمیز, اپنے ٹروپس بھیجی سیریا میں کہ وار کرو.
انہوں نے ایک فرسٹ بٹالین بھیجی وچ کنسسٹ 8,000 پیپل. 8,000 آرمی مین کو انہوں نے سیریا بھیج کے وار کریں. تو when the army of Imam Hassan they went from Kufa to Syria, so they were trapped, they were betrayed, they were bribed. آپ کچھ بھی کہہ لیں, ہسٹری کے اندر یہ کہ انہوں نے سرنڈر کلیم اور امیر معاویہ سے جا کے مل گئے. وہ ٹھیک ہے. جب امام حسن کو پتا ہے بھائی یہ کیا, میرے لوگوں نے مجھے بٹرے کر دیا, تو نے ایک اور آرمی ریس کی اچھا. اور تم جا کے وار کرو. جب وہ بھی تقریباً آلموسٹ 8,000 کے لوگ تھے, تو اچھا. 8,000 کے لوگ پھر وہ جب سیریا گئے تو ہسٹری کے اندر آتا کہ وہ بھی بٹرے کر گئے امام حسن کو, اچھا. عامر معاویہ سے مل گئے. اب کیسے ملے تو اللہ بہتر جانتا ہے بھائی. ہسٹری کے اندر بڑی اچھی چیزیں آتی, کوئی بٹرے کیا, برائب کیا, فلانا فلانا. جب سیکنڈ آرمی بٹرے کے تو امام حسن پریشان ہوگا نا, میں کیا میرے اپنے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں مجھے. تو دوبارہ سیرین کے لوگوں نے, میں تو امیر معاویہ کا نام نہیں لوں گا, اللہ مجھے معاف کرے, سیریا کے لوگوں نے دوبارہ بولا بھائی اس کو ہمیں ایڈوانٹیج مل گیا. امام حسن کے لوگ فالو نہیں کر, دوبارہ ان کے لوگ ڈیوٹے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دوبارہ اپنے میسنجر بھیجا امام حسن کے پاس. ٹھیک ہے. اور انہوں نے نیگوشیٹ کیا. جو ہسٹری کے اندر بات آتی ہے, انہوں نے کہا دیکھیے بھائی جو کانفلکٹ تھا وہ تھا بٹوین می اینڈ یور فادر. جی. آپ کا فادر تو نہیں, میرا آپ کا کوئی کانفلکٹ ہے ہی نہیں, اور آپ نے دیکھ لیا آپ کے اپنے لوگ بٹرے کر رہے ہیں آپ کو, تو بہتر یہ کہ آپ سرنڈر کر لیں, آپ خلافت چھوڑ دیں, آپ ہٹ اس پوسٹ سے, کیونکہ آپ پوسٹ میں رہیں گے تو پھر خون خراب ہوگا. تو پھر اسی کے اندر بات آتا ہے کہ حضرت امام حسن نے ایز اے مجتہد مطلق, ایز امام, ایز صحابی, انہوں نے ریلائز کیا کہ یار اگر میں رہوں گا ہو سکتا ہے کہ پھر خون خراب ہو, تو انہوں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ اب اس بلڈ شیڈ بننے کے میں سرنڈر کر لوں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اگریمنٹ سائن کر دیا امیر معاویہ کے ساتھ, اور انہوں نے خلافت چھوڑ دی. اچھا. ٹھیک ہے. اور سارا کنٹرول امیر معاویہ کے پاس آ گیا. اینڈ ہی لیفٹ کوفہ, جب کوفہ چھوڑ کے وہ مدینے میں آ گئے امام حسن, اینڈ اسپینڈ ہز ہول لائف ان پریچنگ اینڈ ڈوئنگ تبلیغ اینڈ ڈو عبادہ. اچھا. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے, ہضم ہو رہی ہے بات؟ جی سر. بہت زیادہ حضرت علی کے تو کیلیفیٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اب یہ بھی ہسٹری کا کیسے ہوا, شہادت کیسے ہوئی. تو سنی مسلم بلیو کرتے ہیں ان کی نیچرل ڈیتھ تھی, لیکن شیعہ مسلم کہتے ہیں ان کو پوائزن دیا گیا تھا. پوائزن کس نے دیا کیا دیا وہ الگ کہانی ہے, اس کو چھوڑ دیں آپ. جب امام حسن کی شہادت ہو گئی, ان کے انتقال ہو گیا, ایز اے نیچرل ڈیتھ ہو گئی, تو جب امام حسن کا سوال ہو گیا تو کوئی فگر ہی نہیں رہا نا, یعنی کہ سرنڈر تو کر دیتے امام حسن نے اور خلافت سے ودرا بھی کر لیا تھا, تو سم ہاؤ پاور تو آ گئی حضرت امیر معاویہ کے پاس, لیکن ایک تھریٹ تو ہوتا ہے, ایک فیئر تو ہوتا ہے کہ وہ بندہ بھی, جیسے اللہ, جیسے مثال اللہ معاف کر دینے میں آ گئی, برا بھی نہیں منانا, ایک مثال دے رہا ہوں, جیسے ہمارے ملک کے اندر عمران خان زندہ ہے نا, جی. جب تک زندہ ہے نا, بھلے سے جیل میں ہو, ایک فیئر ہے جا کہ یار یہ باہر آ کے تو ایسی کی تیسی ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے کہ جب وہ مر جائے بولے چلو کہانی ختم. تو جب امام حسن کی جب وفات ہو گئی, شہادت ہو گئی, تو پھر حضرت علی کو پھر اینڈ مل گیا. پھر انہوں نے تقریباً آلموسٹ 28 یا 26 ایئر انہوں نے خلافت کی, اور اسلام پہ بہت زیادہ پھیل گیا. یہ سب سے جو بڑی اسٹیٹ پہ رول کیا نا وہ امیر معاویہ نے کی. اچھا. امام یعنی کہ حضرت عثمان سے بڑی اسٹیٹ پر انہوں نے خلافت کی, لیکن کیونکہ وہ خلافت راشدہ میں نہیں تھے, ان کی ملوکیت تھی, انہیں اپنا ایک چیز کہتے تو اس کا ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن بہرحال اسلامی اسٹیٹ تھی وہاں پر. دیکھیے اسپین تک پہنچ گئے, پتا آپ کو اسپین کے اندر مسلمان 700 ایئرس حکومت کی ہے اسپین تک. اچھا. اسپین میں. جی. تو یہاں پر جناب میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ کچھ آپ کو انٹروڈیوس کرا دیا تاکہ آپ پڑھیں گے, آپ بک میں اندر نوٹس کے اندر تم تھوڑا آپ کو تسلی ملے گی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے پورے چاروں کیلف کے ہم نے کیلیفیٹ کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا. ٹھیک ہے. اور میں آپ کے انشاءاللہ جو آپ نے کوشچن شیئر کیا انشاءاللہ میں آج کل میں چیک کر کے آپ کو دے دوں گا. اور میں نے ڈیو ٹو سم ریزن اپنی اسٹڈی چینج کی ہے, میں آپ کا کوئی ٹیسٹ نہیں لے رہا, لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ خود ٹیسٹ دے رہے. ٹھیک ہے. میں کوشش کروں گا پھر ہم پورا ایک پورا سلیبس کمپلیٹ کر, پھر اس کا میں آپ کا گرینڈ ٹیسٹ لوں گا, موک 1 موک 2 موک 3 کر کے. اس پہ کام زیادہ کرنا پڑے گا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی, مجھے محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. یہاں پر خلافت اینڈ ہو گئی. میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ موسٹ امپورٹنٹ خلیفہ کون سے ہیں انشاءاللہ جو اکتوبر میں آپ کہیں گے, اور انشاءاللہ کل پڑھیں گے مدنی لائف. اوکے. اور آپ ٹائم سوچ کے مجھے ابھی بتا دیں, یا بتا دیں کل کتنے بجے آپ کلاس لیں گے, میں تاکہ پریپیئر کروں. 2:30 3:30 آپ بتا دیں. ٹھیک ہے. اوکے سر, میں آپ کو بتا دوں گا. چلو اوکے, اللہ حافظ. اوکے سر, اللہ حافظ.